भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। ईरान की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत मुमासलत रखती है। इमरान खान साहब ने 22 साल तक सियासी जिद्दोजहद इस बयानिए पर की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सब चोर हैं और उन्होंने मिलकर इस मुल्क को लूटा है। सब कुछ हो सकता है मगर चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाया जा सकता। जब वो हुकूमत में आए वो अपोजिशन के साथ किसी भी फोरम पर नहीं बैठे, चाहे उससे मुल्क को या सियासी तौर पर खान साहब को खुद कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो। ईरान ने भी अपनी अवाम को यही बतलाया कि बरतानिया और अमेरिका ने ईरान को मिलकर बहुत लूटा है और इस रेवोल्यूशन को भी अवाम ने इसी बयानिए पर सपोर्ट किया है। कुछ भी हो जाए, अमेरिका से और बरतानिया से किसी भी सूरत हाथ नहीं मिलाया जा सकता। खान साहब और ईरान के उलमा का तब्दीली का नारा उनको यू टर्न नहीं लेने देगा, क्योंकि इससे उनकी पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अली खमीनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी ईरान के हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई। ईरान आज भी बहुत सी सैंक्शंस से बुरी तरह इफेक्टेड है और उसके तल्लुकात अमेरिका, वेस्ट और बहुत से मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आज भी खराब हैं। अगर आप दुनिया के टॉप 7 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को देखें तो इनमें वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा, इराक, कुवैत और यूएई आते हैं। और अगर मैं आपको दुनिया के टॉप 7 न्यूक्लियर कंट्रीज के बारे में पूछूं तो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। आपको और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे मगर आपको एक भी मिडिल ईस्ट का ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन न्यूक्लियर कंट्रीज में नहीं मिलेगा और ईरान इन न्यूक्लियर कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने के लिए तकरीबन तैयार है। अमेरिका की परेशानी यह है कि जब तक मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन अकेले इसराइल के पास है तो वो मिडिल ईस्ट में हर तरह की बदमाशी कर सकता है। चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करे, इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए। रीजन में बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाहते हैं चाइना और रशिया। बहरहाल इसराइल को इस बात की बहुत परेशानी है कि ईरान यूरेनियम को इनरिच करने में मसरूफ है। ईरान अभी तक 60% यूरेनियम को इनरिच करने में कामयाब हो चुका है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक इनरिच करने की ज़रूरत है। ईरान ने पिछले दिनों जो मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल पर दागे हैं उनमें से 99% इसराइल ने हवा में ही तहलील कर दिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। और ईरान का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग थी। ईरान और इसराइल की इस ताज़ा मारामारी की वजह से पूरी दुनिया बहुत परेशान है। ईरान ने छोटा सा रोशनी का जो मुजाहरा दमिश्क किया है वो दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के हमले के जवाब में था, लेकिन ये इन दोनों मुल्कों की पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। ईरान इसराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात करता है। दूसरी तरफ इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा महसूस करता है और ईरान का इल्ज़ाम यह है कि मुल्क के अंदर और बाहर उसके बहुत सारे न्यूक्लियर साइंसदान और अहम फौजियों को मारने में इसराइल का हाथ है। और इसराइल ने भी कभी नहीं कहा कि जनाब ये तो हमने नहीं किया। तो ये इन दोनों की इल्ज़ामबाजी एक पुरानी चली आ रही है। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद।
جی السلام علیکم رانا صاحب یہ جو اسرائیل پہ ایران کا اٹیک ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، کچھ لوکل بھی ہیں کچھ انٹرنیشنل بھی ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ابھی بھی اینٹی ایران اینٹی سعودیہ ان دونوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا، کیونکہ دونوں کے پیچھے ریلیجس فیکشنز ہیں۔ ایران کو آف کورس ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو دیوبندی اہل حدیث کانسیپٹ کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ ان پہ اپنی میمز اور یہ ریگولر ڈالتے رہتے ہیں، اگر وہ نہیں ڈالتے تو انڈیا ڈالتا ہوگا، کوئی نہ کوئی ضرور ڈالتا رہتا ہے۔ اور جب کبھی ان کی اردو کمزور ہو، لہجہ ایسا ہو، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انڈیا سے آ رہی ہیں، یہ والی یہ تراجم یا یہ بولنے والے الفاظ یا اس قسم کی چیزیں وہ انڈیا سے آتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ اب کافی زیادہ چیزیں ریکگنائز ہوتی رہتی ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ انڈین ایکشن ہے، ایرانین ایکشن ہے، تو ایرانین ایکشن میں اہل تشیع سپورٹ کر رہے ہیں، اور حق نواز جھنگوی اور تمام گروپس کو رگڑا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ تو لوکل وہ سچویشن نظر آ رہی ہے، ہماری لوکل پولیٹکس پہ اس کے کیا اثرات یا کیا سچویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑتے رہیں گے اس سارے سینیریو میں، کیونکہ ایران کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو گیا، وہ ایک ایز اے ہیرو بن گیا ہے اسرائیل پہ اس اٹیک کے بعد۔ مجھے عبدالستار صاحب کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے، عبدالستار الوی، یہ وہ پائلٹ تھے جنہوں نے 70s میں جب سیریا، مصر اور ان کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہمارے کچھ پائلٹ گئے تھے، تو ان میں عبدالستار الوی صاحب بھی گئے تھے۔ ایک تھے وہ بنگالی پائلٹ تھے، وہ پہلے تھے 60s میں تھے، انہوں نے بھی ایک اسرائیلی طیارہ گرایا تھا، پھر یہ 70s میں تھے الوی صاحب، یہ بھی گئے تھے، انہوں نے پھر یہ والنٹیئر کر کے گئے تھے، انہوں نے بھی اسرائیلی طیارہ گرایا تھا۔ یہ بڑی ایک اہم بات کرتے تھے اپنے پورے انٹرویو میں، 1 گھنٹے کا انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا، اگر دوست سننا بھی چاہیں تو۔ اس میں وہ بات کہتے تھے کہ یہ 6 طیارے جاتے تھے، وہ ان کے 24-18 طیارے آتے تھے، ان میں سے ایک طیارے کو ایک دفعہ انہوں نے مار دیا تھا، پھر یہ وہاں پہ ہیرو بن گیا، بڑا عرصہ ان کو 6 مہینے بڑا پروٹوکول رہا، اور ان کے بڑی عزت سے نوازا کہ آج بھی اس پائلٹ کی وردی بھی ان کے پاس ہے جس کو انہوں نے گرایا تھا، کیپٹن لوٹس اس کا نام تھا، اسرائیلی یہودی پائلٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ اٹیک نہیں کرتے تھے، اسرائیلی اٹیک نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب ان کو شورٹی یقین نہ ہو جائے کہ وہ جیتیں گے، یعنی کہ وہ شورٹی یقین کے ساتھ جب اس صلاحیت میں ہوتے تھے، اسی لیے وہ F-16 کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مار سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے غزہ سارا برابر کر دیا۔ ان کو پتہ تھا حماس کے اٹیک نے مارے تھوڑے سے اسرائیلی، لیکن اس کے مقابلے میں بہت زیادہ 30,000 کے قریب بچے مار دیے گئے، یہ بہت افسوسناک تھا۔ اب یہ والا اٹیک جو ہے، اگر اس نے یہ والا راستہ کھول دیا کہ یہ جنگ پھیل گئی، لیکن یہ جنگ تو پھیل گئی ہے، حماس کا اسرائیل، پھر اس سے ہوتی ہوئی ہوتھیز یمن والا وہ شامل ہوئے، پھر اب یہ ایران بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اور اسرائیل یہ غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، اور نیتنیاہو کو چونکہ اپنا لوکل الیکشن جیتنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو اتنی کرپشن کر چکا ہے کہ اگر وہ بڑی کوئی جنگ نہیں کھیلتا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکے گا، اور اگر الیکشن نہ جیتا تو وہ نکلتے ہی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اتنی اس کی مخالفت ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں نیتنیاہو کو بہت بڑی سپورٹ چاہیے۔ ایک پھر دوسری سائڈ پہ ایشو یہ ہے کہ ایران کے پیچھے رشیا آگے کھڑا ہو گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے ہاتھ چھڑانا چاہ رہا ہے، چھڑا تو نہیں سکتا، نہ وہ چھڑائے گا، اسلحہ سپورٹ ساری چیزیں ہیں، اگر اسلحہ سپورٹ وہ دیتا بھی رہے گا، اور کوئی 90 بلین کا جو ایک بل بھی ہے جو امریکہ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد اس حملے پہ، تو اب وہ ایزیلی پاس بھی شاید ہو جائے۔ تو دوسری سائڈ پہ اگر رشیا ایران کو فردر سپورٹ کر دیتا ہے، میزائل اور چیزیں دے دیتا ہے، تو یہ جنگ مزید پھیلے گی۔ رانا صاحب اس کے اور بھی پہلو ہیں۔ جی خواتین و حضرات، اگر ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کس ایکسٹینٹ تک پہنچا سکتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں ممالک کی فوجی قوتوں کا موازنہ کرنا پڑے گا، اور اس سے شاید ہم تھوڑا سا اندازہ بھی لگا سکیں۔ ایران کی آبادی اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر سالانہ تقریباً 24 ارب ڈالر سے زیادہ، اور ایران تقریباً 10 ارب کے قریب خرچ کرتا ہے، جو کہ اسرائیل سے تقریباً آدھا ہے۔ ایران کے پاس 6 لاکھ اور 10,000 فوجی ہیں، اور اسرائیل کے پاس 1,70,000 سولجرز ہیں۔ اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں اور 48 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس ہیں اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ ایران کی نیوی کے پاس 101 بحری جہاز ہیں، اور اسرائیل کے پاس صرف 67 نیول ویسلز ہیں۔ ایران نے عراق کی جنگ کے بعد اپنے میزائلز
اور ڈرونز پر کافی پیسے خرچ کیے ہیں۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے تو اسرائیل کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن کسی بھی جنگ میں ویپنز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا بہت بڑا اتحادی اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ برطانیہ اسرائیل کا ایسا پرانا دوست ہے جس نے نہ صرف اسرائیلی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس کو فوجی اور سفارتی امداد بھی وقتاً فوقتاً فراہم کرتا رہتا ہے۔ فرانس اور اسرائیل کی دوستی بھی بہت پرانی ہے۔ جہاں اسرائیل کو بڑی طاقتوں کی مدد حاصل ہے، وہاں ایران بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ایران کو ریجن میں مسلح گروہوں اور کچھ ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ایران کا سب سے بڑا اتحادی اس وقت رشیا ہے اور ایران کا زیادہ تر اسلحہ بھی روسی ساخت کا ہے۔ دوسرا ایران کا اتحادی چین ہے، جس کی ریجن میں بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ چین ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری اس سال کر رہا ہے۔ شام بھی ایران کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور اسرائیل اور ایران کا میدان جنگ بھی بنا ہوا ہے۔ یمن کے وسیع علاقے پر قابض ہوتی باغی بھی اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں اور اپنا حصہ وقتاً فوقتاً ڈالتے رہتے ہیں۔ چھوٹے گروپس کی اگر بات کریں تو لبنان کا حزب اللہ گروپ، عراق کا اسلامک ریزسٹنس گروپ اور حماس، یہ تینوں ایران کے حامی ہیں اور ایران سے ان کو مدد بھی ملتی رہتی ہے۔ ریجن میں جو بڑے عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے معاملے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیتے۔ خواتین و حضرات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے اور کون کس کو کتنا اور کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن فرق اس چیز سے ضرور پڑتا ہے کہ اس وقت یہ دنیا، ہم، میں اور آپ، کیا ایک تیسری عالمی جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ بات دنیا کی بڑی طاقتیں بھی جانتی ہیں کہ اس وقت تیسری عالمی جنگ کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔